अस्सलाम वालेकुम जी. So this is Kenan Asif, the All Pakistan topper of Senior Writers Exams 2014. Senior Writer के एग्ज़ाम्स अनाउंस हो गए और 15 दिन बाद पेपर है. और मेरी वो कौम जो सोई हुई थी सिर्फ 15 दिन पहले रोल नंबर स्लिप आने के बाद जागी है और अब इनको क्लासेस लेनी है, अब इनको सीखना है, अब इनको पढ़ना है. तो बहरहाल चले इस बात पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको अभी होश आया और आप पहले कहाँ थे. नहीं, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा, बल्कि मैं आपसे ये कहूँगा कि शुक्र है आपको 15 दिन पहले होश आ गया. बहुत सारे लोगों को तो अब भी नहीं आया. चले बहरहाल करना क्या है जी. इसमें तो मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ कि पेपर का सिलेबस क्या है, पेपर में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन सी किताब से पढ़ें, कौन सी किताब से ना पढ़ें. प्लीज़ ये सवालात मुझसे मत पूछें, ये इनके लिए वीडियोस पहले से मौजूद हैं, यूट्यूब पे एक्सप्लोर कर लें मुझे. दूसरा ये है कि हाँ, इंग्लिश के पोर्शन के हवाले से मैंने कोई ख़ास वीडियो ऐसी नहीं बनाई है. सो आई वुड लाइक कि मैं आज की इस वीडियो के थ्रू इंग्लिश के हवाले से आपको थोड़ा बहुत गाइड कर सकूँ. यस, इंग्लिश क्या करना है जी. सबसे पहले तो घबराना नहीं है, मजाक के अलावा कह रहा हूँ. घबराना इसलिए नहीं है कि नो डाउट इंग्लिश 2 दिन का खेल नहीं है, 2 महीने का खेल नहीं है. अगर ये 2 महीने का खेल होता तो अपनी तमाम क्लासेस में जो मैंने 6 बैचेस करवाए इस बार इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उन बैचेस में मैं इंग्लिश करवाता. लेकिन मैं जानता हूँ कि इंग्लिश 2 महीने में नहीं हो सकती है. और सच कहूँ तो मैं भी इंग्लिश में इतना ज़्यादा बोर नहीं रखता कि मैं आपको कहूँ कि ओके जी मैं पढ़ा लूँगा. वजह ये कि जब तक आपका दिल मुतमईन ना होना तब तक आप दूसरों के करियर के साथ ना खेलें. दिल मुतमईन हो तो फिर ज़रूर खेलें. खैर मैं ये नहीं कह रहा. अच्छा, द थिंग इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जब आपको पता है ना कि आप एक चीज़ अच्छी तरीके से करवा सकते हो तो फिर तो आप करवाओ. अब इंग्लिश, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ तो मैं इंग्लिश पढ़ा भी नहीं रहा. दिस इज़ इट. अच्छा, इंग्लिश को अभी करना क्या है, 10 दिन है, करें क्या. 10 दिन में जनाब आपने क्या करना है. सबसे पहले जाएं GRE हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, GRE हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स इंटरनेट से डाउनलोड करें. इसकी लिस्ट होती हैं, 100 वर्ड्स की भी लिस्ट मिलेगी आपको, 300 की भी मिलेगी, 500 की मिलेगी, 800 की मिलेगी, 1000 की भी मिलेगी. बैरन्स की अलग मिलेगी, कैपलान की अलग मिलेगी, किसी और कंपनी की अलग मिलेगी. ये GRE असल में एक इंटरनेशनल टेस्ट है जो अमेरिका में पढ़ना चाहते हैं बच्चे, उनको ये टेस्ट देना पड़ता है GRE का. और GRE के इस टेस्ट में बड़ी ख़तरनाक किस्म की वोकैबुलरी होती है. और CSS के जो माशाल्लाह माहिर होते हैं ना, जो कहते हैं भाई डॉन अखबार पढ़ो, उसकी वोकैबुलरी देख लो, कुछ भी नहीं भाई उसके आगे. आप ये डॉन को छोड़ दें, आप ये GRE हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स टॉप 500 भी याद कर लें, आपका आधे से ज़्यादा 70% डॉन अखबार कवर हो जाएगा, क्योंकि डॉन भी वही वर्ड्स यूज़ कर रहा होता है कम बेश. तो आपने इन अल्फाज की लिस्ट निकालनी है. पहले टॉप 100 को याद करें. जब टॉप 100 याद हो गए तो टॉप 333 की तरफ जाएं. टॉप 333 में से 100 या 80 70 आपको पहले से आते होंगे, तो आप 333 की तरफ जाएं. और करते करते आप टॉप 500 की तरफ चले जाएं. आप 800 या 1000 में भी जा सकते हैं, लेकिन खैर वो मैं आपसे नहीं कहूँगा, मुझे पता है 10 में क्या हो सकता है. तो एक तो ये. अब GRE हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स को याद करने के तरीके हैं. ये तरीके क्या हैं, या प्ले स्टोर पर जाओ, गेम्स बनी हुई हैं GRE के हवाले से. आप इन वोकैबुलरी को गेम्स के जरिए जो है ना याद कर सकते हैं. आपको ऐसे याद नहीं होता, आपको तस्वीरें देख के याद रहता है. मैं मिसाल देता हूँ आपको. मैं लफ्ज़ कहता हूँ हाथी, आपके ज़हन में हाथी आएगा. आपके ज़हन में हाथी की शक्ल आई थी, तस्वीर आई थी, हाथी की आवाज़ तो नहीं आई ना. तो आप बेसिकली याद कैसे करते हो चीज़ों को, तस्वीरों की शक्ल में. आपको कोई भी बंदा, मैं आपसे कहूँ आपका भाई, आपकी वालदा, तो आपके ज़हन में आपकी वालदा की शक्ल आएगी, तस्वीर आएगी, उनकी वो जूती और वो आवाज़ नहीं आएगी जो हमेशा आपको मारती हैं. सो द थिंग इज़ कि इंसान को याद होता है बहुत कुछ तस्वीरों के साथ. तो आपने क्या करना है, तस्वीरें जो है उनके ज़रिए भी आप GRE हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स याद कर सकते हो. इसके लिए एक वेबसाइट आपको बता रहा हूँ, Pictionary.com. Pictionary या Pictionary, PIXNARY, ग़ालिबन Pictionary है, PIXNARY, Pictionary.com. तो यहाँ पे आप जाएँ, यहाँ पे भी आपको ये GRE वर्ड्स मिल जाएंगे, लेकिन तस्वीरों के साथ मिलेंगे. अच्छा, तस्वीरों के साथ याद करना भी बाज़ औक़ात कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है. तो आप चले जाएं प्ले स्टोर पर, वोकैब बूस्ट के नाम से एक ऐप है, VOCA वोकैब और BOOST बूस्ट. तो वोकैब और बूस्ट को मिला के इन्होंने वोकैब बूस्ट बना दिया है. आप इसमें जाएं, आपको इसमें उर्दू और हिंदी में मिमोनिक्स मिलेंगे. मिमोनिक्स कैसे होते हैं, मैं मिसाल देता हूँ आपको. एक मुश्किल सा लफ्ज़ है. मुश्किल सा लफ्ज़ क्या है, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे जहन में जो वर्ड आ रहा है, अक्सर आता रहता है, केजी चलाक को बोलते हैं. अब केजी आपको CAGY ऐसे याद नहीं होता, तो आप केजी से मिलता जुलता साउंड याद कर लें, हाजी. ठीक है,
تو کے جی حاجی، چلاک حاجی، کوئی ہوگا آپ کے آس پاس حاجی ہوگا لیکن بڑا چلاک ہوگا، ٹھیک ہے، ملاوٹ بھی کرتا ہوگا، کوئی اور کام بھی کرتا ہوگا، تو کے جی حاجی، ٹھیک ہے. اس طرح اور بہت سارے ورڈز ہو سکتے ہیں. آپ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے میمونکس کا. سب سے زیادہ مجھے جو الفاظ یاد رہتے ہیں نا وہ اس طرح سے رہتے ہیں. تو میمونکس کو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. ووک ایپ بوسٹ کے نام سے ایپ ہے, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹیکنیک ہے جس کو ہم کہتے ہیں ورڈ روٹ. یہ ابھی آپ نہیں کر سکو گے, یا ہو سکتا ہے کر لو, آئی مین کرنے کو تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہو, اور 4 گھنٹے لگائیں 2 گھنٹے لگائیں آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. یہ اپروچ یا یہ طریقہ کہلاتا ہے, کیا کہلاتا ہے میں بھول گیا, ہاں ورڈ روٹ. ورڈ روٹ میں کیا ہوتا ہے؟ ورڈ روٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اردو کے الفاظ ہوتے ہیں نا, ایک لفظ ہے ساز. ساز کا مطلب کیا ہے؟ آواز. اب ایک لفظ ہے خوش ساز, تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ خوش آواز. یا ایک لفظ ہے بو, بو کا مطلب ہے اسمیل. اب ایک لفظ لگ گیا خوشبو, تو اچھی اسمیل. بدبو, بری اسمیل. تو آپ کو خوش کا مطلب پتا تھا, آپ کو بو کا مطلب پتا تھا, تو خوشبو, بدبو, بدبودار, خوشبودار, یہ تمام الفاظ کے معنی آپ کو پتہ لگ گیا. انگلش میں بھی یہ اپروچ ہوتی ہے, بڑے مزے کی ہوتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں ورڈ روٹس. اور ورڈ روٹس پر میری یوٹیوب پر ایک ویڈیو ہے, ہاؤ ٹو لرن 100 ورڈس ان 1 hour. کوئی اس قسم کا ٹائٹل ہے, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. تو آپ, بلکہ میں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں میں وہ ویڈیو کا لنک ڈال دوں گا, تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں. آپ کو یہ جو طریقہ ہے نا یہ سمجھ آ جائے گا. اور یہ طریقہ میں آپ کو گارنٹیڈ بتاتا ہوں, آپ اس سے گھنٹے میں 50 سے 100 لفظ سیکھ سکتے ہو. 50 سے 100 لفظ گھنٹے کے اندر اندر, ٹھیک ہے. تو یہ جادو کیسے ہوتا ہے یہ میں نے پہلے سے ایک ویڈیو میں ایکسپلین کیا ہوا ہے. آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل ایکسپلور نہیں کرتے, اس لیے پھر آپ لوگ بعد میں مار کھاتے ہیں, پھر آپ 10 دن پہلے پوچھتے ہیں سر ابھی کیا کریں. اچھا, یہاں تک تو یہ ہو گیا. انگلش کی ووکیبلری پر ہم نے بات کر لی. اب آ جاتے ہیں ٹینسز پر. ٹینسز اول تو آپ کو آنے چاہیے. ازیوم میں یہ کر رہا ہوں ڈفرینٹ لوگوں کو پڑھاتے ہوئے کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں آتے. آپ کو سیکھنے چاہیے تھے, لیکن اب وقت ہے, اب سیکھو. اور اگر یہ سوچو گے کہ ابھی نہیں سیکھو, ابھی تو صرف 10 دن رہ گئے, تو بھائی آگے 6 مہینے بعد, سال بعد اور 100 امتحان ہوں گے, تم اس میں بھی کچھ نہیں کرو گے. جس نے 10 سال میں کچھ نہیں کیا وہ اگلے 10 سال بھی کچھ نہیں کرے گا, لیکن جس نے کرنا ہے وہ 10 دن میں کر کے دکھائے گا. تو تم ابھی بھی یہ اپنا انگلش کا مسئلہ حل کر سکتے ہو. ٹینسز سیکھو سب سے پہلے. ٹینسز میں آپ نے کرنا کیا ہے, جیسے میں جب بھی ٹینسز پڑھاتا ہوں یا میں لینگویج کرواتا ہوں کبھی بھی اسٹوڈنٹس کو, تو میں ٹینسز کو اس ترتیب سے نہیں چلاتا جیسے ہمارے یہاں کسی بھی اسکول میں, کالج میں یا لینگویج سینٹر میں پڑھایا جاتا ہے. میرا طریقہ یہ ہے کہ میں پریزنٹ کنٹینیوس سب سے پہلے کرواتا ہوں. پریزنٹ کنٹینیوس کے ساتھ فیوچر کنٹینیوس اور پاسٹ کنٹینیوس, یہ تینوں ایک ساتھ, یعنی کنٹینیوس کے تینوں ٹینسز ایک ساتھ. اب جس بندے نے کنٹینیوس نیا سیکھا ہے پریزنٹ, اس کے لیے پاسٹ کنٹینیوس اور فیوچر کنٹینیوس کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس کو صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پریزنٹ کنٹینیوس میں آپ از آر ایم یوز کرتے ہیں, اور پاسٹ کنٹینیوس میں آپ واز ور یوز کرتے ہیں, اور فیوچر کنٹینیوس میں ول بی شل بی ول بی یوز ہوگا بیسکلی. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ٹینسز سیکھنے, لیکن سب سے پہلے ایک ٹینس سیکھیں پریزنٹ کا. پریزنٹ کے اس ٹینس کے ہیلپنگ ورب کو چینج کر کے دیکھیں کہ وہ فیوچر میں کیسے کنورٹ ہوگا, وہ پاسٹ میں کیسے کنورٹ ہوگا. اس طرح پریزنٹ کنٹینیوس کے بعد پریزنٹ پرفیکٹ, پریزنٹ پرفیکٹ کے بعد فیوچر پرفیکٹ اور پاسٹ پرفیکٹ. پھر پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس سیکھ لیں. سینس اور فار کا ایک جو یوزیج ہے وہ دیکھ لیں. پھر اس میں دیکھ لیں کہ ول ہیو بین یوز ہوگا تو کیا امپیکٹ پڑے گا, یا ہیڈ بین یوز ہوگا تو کیا امپیکٹ پڑے گا, یعنی پاس میں وہ کیسے کنورٹ ہوگا. اور پھر لاسٹ پریزنٹ انڈیفینٹ کی طرف آئیں, کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے. تو پریزنٹ ڈیفینیٹ کریں, پھر پاسٹ انڈیفینیٹ کریں, اور پھر فیوچر انڈیفینیٹ کریں. بلکہ فیوچر اور پاسٹ تو ایک ساتھ ہی کرنے بڑے آسان ہے. صرف پریزنٹ انڈیفینیٹ تھوڑا سا ٹرکی ہو گیا, اس میں بھی کیا ہے ڈو ڈز والا ایک معاملہ ہے, اور کہیں پہ ہیلپنگ ورب ہے کہیں پہ نہیں ہے. تو وین یو ول ڈو دیٹ یو کین ایزیلی لرن انگلش, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے جانا ہے ایکٹیو پیسو پہ اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ پہ. اب ایکٹیو پیسو سیکھنے کا طریقہ بڑا آسان ہے. فارمولے دیکھیں, یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیں یار, بہت آسانی سے آپ ایسے ایسے کر کے سیکھ سکتے ہو. ایکٹیو پیسو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایکٹیو پیسو تب آئیں گے جب آپ کو ٹینسز آتے ہوں گے, بلکہ جو ٹینسز ہیں وہ ایکٹیو وائس ہے, تو صرف اس کا پیسو وائس ہی بنانا ہے. ٹینسز کے ذریعے ایکٹیو وائس تو آ گیا آپ کو آلریڈی. پھر اس طرح ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہے, وہ بھی اکثر آتے ہیں, تو آپ کو وہ دیکھنے. لیکن یہاں پہ آپ نے انگلش کو بس نہیں کرنا, بلکہ آپ نے پارٹس آف اسپیچ سیکھنے. پارٹس آف اسپیچ میں کیا ہے جی, ویسے کچھ پارٹس آف اسپیچ کیا ہوتے ہیں جی, ورب ہے, ایڈجیکٹو ہے, ایڈورب ہے, کچھ 7 چیزیں ہوتی ہیں, پریپوزیشنز ہیں, ایڈجیکٹو ہو گیا, کنجکشنز ہو گئے, اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے, مجھے بھی یاد نہیں ہے, لیکن 7
بنیادی ایلیمنٹس ہیں اس میں. آپ نے یہ جو 7 ایلیمنٹس ہیں ان کو صرف اوپر سے نہیں پڑھنا بلکہ ان کی ٹائپس ہیں, ایڈجیکٹو کی ٹائپس ہوتی ہیں. اب وہ پہلی ڈگری, دوسری ڈگری, تیسری ڈگری یا نارمل ڈگری, کمپیریٹیو ڈگری, سپرلیٹیو ڈگری, اس کو چھوڑ دیں. ایڈجیکٹیوز کی اور بھی بہت سی ٹائپس ہیں. ایڈورب کی طرف آپ آتے ہیں, ایڈوربس کی بہت زیادہ ٹائپس نکلتی ہیں. ایڈورب آف مینر ہے, ایڈورب آف ٹائم ہے, ایڈورب آف پلیس ہے. تو کیا, کیوں, کیسے, کب, کہاں, اس طرح کے جو کوشچنز ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ ایڈوربس کی ڈفرینٹ ٹائپس بن جاتی ہیں, آپ وہ دیکھیں گے. اب یہ سارا کنٹینٹ نا آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا. اس کے لیے میں آپ کو کون سی کتاب سجیسٹ کروں, میں نے خود کبھی کسی کتاب سے نہیں پڑھا. تو یہ دیکھیں. اچھا جی, پارٹس آف اسپیچز, اس طرح سے وربس کی طرف آپ آئیں تو وربس کی کئی ٹائپس ہیں. ٹرانسلیٹیو ورب ہے, انٹرانسلیٹیو ورب ہے, پتہ نہیں اور کون سی وربس کی ٹائپس ہیں. ان سب کو دیکھیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ دس از گوئنگ ٹو ریئلی ہیلپ یو. انگلش کا مسئلہ تو میرے خیال ہے آپ کا یہاں تک جو میں نے آپ کو بتائی ہیں باتیں ان سے کافی حد تک حل ہو جائے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ 10 دن میں تیاری کیسے کریں. یار 10 دن میں تیاری سے مراد یہ, بہت سارے بچے ایسے ہیں جو کلاسز لیتے رہے لیکن بس وہ آخری وہ کہہ رہے ہیں کہ سر ابھی ان آخری دنوں کی نا کچھ ٹپس دے دیں کہ کیا ہم تیر چلائیں, کیا کمال کریں کہ کچھ ہو جائے. یار دیکھو, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری پازیٹیو. ٹھیک ہے, آپ کو بہت ہی پازیٹیو رہنا ہے. جو ڈر گیا وہ سو مر گیا. اور میں نے ایک چیز آزما لی ہے. جب تک میرے اندر کئی موقعوں پر یہ چیز تھی نا کہ یار اس ٹیسٹ میں تو پاس ہونا ہی ہونا ہے, دس از اے لاسٹ چانس فار می, اور یہ اگر ٹیسٹ میں کریک نہیں کر سکا تو میں تو گیا. آپ یقین کریں وہ ٹیسٹ واقعی کریک نہیں ہوتا تھا اور میں نہیں جاتا تھا. زندگی کا دار و مدار ایک ٹیسٹ پر نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس ٹیسٹ کو بہت ہی کیجول لیں, لیکن آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو ٹیل یو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بہت سارے خوبصورت پلانز بنا کے رکھے ہوں گے, اور وہ تمام خوبصورت پلانز ہو سکتا ہے آپ کی ناکامی پر ڈپینڈنٹ ہو. اگین آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ اٹ کہ ٹھیک ہے جی کیجولی لے لو, نہیں. ہو سکتا ہے محنت کے بعد ناکامی پر ڈپینڈ کرتے ہو. تو آپ کو اللہ تعالیٰ خوب آپ سے محنت کروائے, ایک پیک پر لے کر آئے آپ کو جہاں پہ آپ اپنی پوٹینشیل کی حد پہ پہنچ جائیں, اور اس پوٹینشیل کی حد پہ پہنچ کر جب آپ کو محسوس ہو کہ منزل آپ کے پاس ہے, آپ منزل سے دور ہو. This can happen. So nothing in life is a do or die کہ یار یا تو پاس ہو گیا نہیں تو جی بڑھ گئے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو بھائی سب سے پہلے what you have to do is to be very positive. ایک ڈرا ہوا, ایک سہما ہوا دماغ خاک بھی نہیں پڑ سکتا. میں ہمیشہ جب بھی کریئر کاؤنسلنگ کے سیشنز کرتا ہوں تو میں ہمیشہ, آپ لوگوں نے سنا ہوگا مجھے یہ کہتے ہوئے کہ بھائی اللہ کے بندے کوئی نوکری ڈھونڈ لے پہلے, اس کے بعد CSS کے لیے بیٹھ جا. وجہ یہ ہے کہ خالی پیٹ نہیں پڑھا جاتا. تو بھائی ڈرے ہوئے دل کے ساتھ بھی نہیں پڑھا جاتا. آپ اگر دن میں 4 گھنٹے پڑھتے ہو, مشکلیں پڑھتے ہو لیکن جو پڑھ لیتے ہیں تو 4 گھنٹے پڑھتے ہیں, 2 گھنٹے پڑھتے ہیں, آپ ڈرے ہوئے ہوں گے نا تو آپ 4 گھنٹے پڑھ لیں, 8 گھنٹے پڑھ لیں, لیکن وہ ڈرا ہوا دماغ وہ 2 گھنٹے میں جو ایک سکون والا دماغ ریٹین کرتا ہے نا, آپ وہ نہیں کر سکیں. سو بھائی خوف نکالو, نتھنگ از اے ڈو اینڈ ڈائی. ابھی فیصلہ کرو کہ اپنا 100% دینا ہے, اپنا 100% دینا ہے, اور دن رات صحیح معنوں میں ایک کر دیں گے, لیکن اس کے بعد سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے. ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں کل ہی ایک کتاب سن رہا تھا, بڑی انٹرسٹنگ یہ کتاب ہے, آؤٹ وٹنگ دا ڈیول. کبھی پڑھنے کا یا سننے کا موقع ملے سن لیں, بلکہ یوٹیوب پہ موجود ہے اس کا آڈیو ورژن, اور بڑی خوبصورت ایک کنورسیشن ایک صحافی اور شیطان کے درمیان. تو وہ شیطان سے جب بات ہو رہی ہوتی ہے, شیطان سے جب گپ شپ ہوتی ہے نا, تو اس میں کہیں وہ شیطان اپنے جب حربے بتا رہا ہوتا ہے تو شیطان اس میں اپنا حربہ یہ بھی بتاتا ہے, یا ایک جنرل بات کرتا ہے, کہتا ہے لوگ دعاؤں پہ چلے جاتے ہیں, دعاؤں میں اثر نہیں ہوتا. صحافی کا سوال تھا کیوں نہیں ہوتا. اس نے کہا کہ ابلیس کہتا ہے یا شیطان کہتا ہے کہ یار تم لوگ سب جگہوں سے ہار کر, یعنی تمہیں پتہ ہے اب یہ بھی نہیں ہو سکتا, اپنی طور پر جو تمہاری کوششیں ہونی تھی, تمہاری ساری کوششیں ضائع, تم ناکام ہو گئے, پیپر خالی چھوڑ کے آ گئے فار ایگزامپل. اس کے بعد
تمہارے اپنے اندر یہ بلیف بیٹھ گیا ہے کہ میں تو کیا، اب تم کیا کرتے ہو، تم کہتے ہو چلو یار دعا کرتے ہیں. تو جب تم اس یقین کے ساتھ دعا کر رہے ہو کہ تم ویسے ہی ناکام ہو گئے ہو، تو تمہاری دعا میں کیا اثر ہوگا، تمہاری دعا کیا اثر لے کر آئے گی. یہ بات بالکل صحیح ہے. دعا میں قبولیت کے لیے نا آپ کے اندر ایک یقین، ایک اعتماد، ایک اعتقاد ہونا چاہیے. ہمارے یہاں لوگ جب سب چیزوں میں ناکام ہو جاتے پھر وہ دعا کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دعا نہیں کرنی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے محنت کرنی ہے پھر دعا کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو محنت خوب کریں، اپنی محنت کر. اور ہمیشہ میں میری جب بھی کبھی اللہ سے بندہ بات کرتا ہے نا، تو میں اللہ سے کہتا تھا کہ اللہ میں اپنا 100% دے رہا ہوں، باقی تیرے اوپر ہے. تیرا کچھ کرنا اور تیرا کچھ نہ کرنا مجھے دونوں قبول ہے، لیکن میں کم از کم اپنے دل میں مطمئن ہوں کہ میں نے اپنا 100% دیا ہے. سر آپ کو بھی یہی کرنا ہے، اپنا 100% آپ نے دینا ہے، لازمی دینا ہے. اور یہ نہیں ہے کہ پیپر میں ناکام ہو گئے اور پھر آ کے آپ نے دعا کی جب آپ کو پتہ ہے کچھ بھی نہیں ہو سکتا. نو، دعا کرتے رہیں، لیکن دعا بھی کب رنگ لاتی ہے، جب آپ کی دعا میں ایک اعتماد ہوتا ہے، ایک یقین ہوتا ہے، یہ کانفیڈنس ہوتا ہے. اور کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے؟ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ محنت کر رہے ہیں. آپ محنت نہیں کرو گے نا تو دعا رنگ بھی نہیں لے کے آئے گی. یہ بات ذہن میں رکھو. تو ہر جگہ سے مایوس ہو کے پھر دعا کرنے مت بیٹھنا، یہ ابھی سے ذہن میں رکھ لیں. دوسرا یہ ایک تو آپ بات ہوگی کہ یار ونرز ایٹیٹیوڈ رکھو اور ڈونٹ تھنک کہ یار یہ ڈو اور ڈائی اور نہیں ہوا تو مر جائیں گے. نہیں، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اپنی دعاؤں میں اپنے مطلب محنت اور دعا دونوں کو ساتھ چلائیں، ساتھ کریں. ٹھیک ہے، اور میں سمجھتا ہوں محنت بنیادی سیڑھی ہے. دعا جو ہے وہ چھت ہے ایک بلڈنگ کی. یہ چھت تبھی بن سکتی ہے جب دیواریں بنی ہو. دیواریں کیا ہے؟ محنت ہے. تو آپ دعا کی چھت تب بنائیں گے جب آپ اپنی محنت کی دیواریں لگا چکے ہوں گے. آپ نے دیواروں پہ کچھ کیا نہیں ہے اینڈ یو لائک کہ جی چھت بن جائے. نو، نہیں ہو سکتا. تیسرا، یار اس وقت میں افواہوں سے بچو. اتنی گندی فضول قسم کی افواہیں سنیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. مجھے آتے ہیں نا کوشچن، میں حیران ہو جاتا ہوں. کچھ بھی نہیں ہے، کوئی نیگیٹو مارکنگ نہیں ہے، کوئی وہ چکر نہیں ہے کہ انگلش میں فیل ہو گئے تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں نے کبھی بھی کہیں نہیں پڑھا، پتہ نہیں کہاں سی باتیں آ جاتی ہیں اور نہ جانے کیا کچھ. یار دیکھو، نیگیٹو لوگوں کی نہ بھرمار ہے دنیا میں. اور میں نے اپنی زندگی میں اگر ایک سبق سیکھا ہے تو وہ یہ ہے کہ نیگیٹو لوگوں کو لات مار کے نکال دیں. ابھی آپ کو میری لات دکھائی نہیں دے رہی ورنہ میں واقعی مار دیتا. یہ جو نیگیٹو لوگ ہیں جو خوف کا بیج بوتے ہیں، جو روندو زندگی میں بھی، ان سے بچو. ایسے روندو جہاں ہر جگہ ماحول خراب کرتے ہیں، وہ آپ کی پڑھائی میں بھی آپ کا ماحول خراب کریں گے. ادھر تو میرٹ نہیں ہے، ادھر تو سفارش نہیں ہے، ادھر تو فلانا ہے، ادھر تو فلانا ہے. میں اگین بڑی بات نہیں کرتا، بٹ یو ہیو مائی ایگزامپل. یار بلوچستان جیسی جگہ سے ہوتے ہوئے 6 گورنمنٹ جابز ان اسپین آف 3 years. I might be very lucky. الحمدللہ میں بہت خوش قسمت ہوں، اس میں شک نہیں ہے. لیکن کہیں نہ کہیں یہ سسٹم بھی تو بتاتا ہے نا کہ کچھ نہ کچھ تو میرٹ ہے. ہاں میں نے 20 نوکری پہ اپلائی کیا ہوگا تو 6 لگی ہیں، بٹ لگ تو گئی ہے نا. آپ کو تو ایک موقع چاہیے. اینڈ یو لائک یار کوئی دیکھو، آپ کو صرف زندگی میں ایک موقع چاہیے جب آپ نے وہ ٹیسٹ کلیئر کر کے انٹرویو تک پہنچ کے انٹرویو بھی کریک کرنا ہے. وہ ایک موقع آ جائے گا، آج نہیں تو کل، کبھی نہ کبھی آ جائے گا. سو پریشان نہ ہوں، لیکن اپنی محنت ضرور کریں. مطلب میں آپ کو ریلیکس کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بندے بھی جو سارا دن بس سکون ماحول سے بٹھو چول بیٹھے ہوئے کچھ نہیں پڑھ رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے اور بعد میں ادھر تو میرٹ نہیں ہے والی باتیں کرتے ہیں. نو، وہ بھی نہیں بننا اور وہ پاگل نفسیاتی بھی نہیں بننا جس نے اپنی زندگی کا سارا دار و مدار اپنے اس ٹیسٹ پہ لگا دیا. اس سے ریلیٹڈ ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے. میرے ایک ٹیچر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا مقام بلند کرے، ان کو اور زیادہ عزت دے، سر محسن. تو ایک دفعہ ہم ان کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے تو وہ بتا رہے تھے، کہتے ایک مرتبہ میرے ایک اسٹوڈنٹ نے مجھ سے سوال کیا کہ سر BCom کے بعد کیا کریں. تو وہ کہتے میں نے جواب دیا کہ BCom کے بعد کچھ بھی کرنا، بس شرک مت کرنا. تو بچہ حیران ہو گیا کہ سر کیا مطلب شرک مت کرنا. تو انہوں نے کہا یار اگر تم یہ یقین رکھتے ہو کہ تمہارا رزق جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری ڈگری تمہیں رزق دلائے گی تو یہ شرک ہے. بات صحیح ہے.
آپ کا رزق اللہ کے ہاتھ میں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ آپ کا کوئی ایک ٹیسٹ، کوئی ایک کتاب، کوئی ایک استاد، کوئی یوٹیوب ویڈیو کچھ کر دے گی، تو آپ غلط چیز پہ ریلائی کر رہے ہو. The first reliance should be your own effort، محنت اپنی، اس کے بعد آپ باقی چیزوں کی طرف جائیں گے. So nothing is the end of the world، یہ ذہن میں رکھو. اب آ جاتے ہیں یار ٹھیک ہے سر، جذبہ تو بڑھ گیا، وہ ہو گیا، کلیئر ہو گیا ہے کہ بھائی محنت کرنی ہے، دعا کرنی ہے، اور پہلے محنت کرنی ہے پھر اللہ پہ چھوڑنا ہے. تو یہ تو ہو گیا، لیکن کیا کوئی اور ٹولز ہیں کہ جن کے ذریعے ہم تھوڑی اور اپنا جو ہے وہ کوئی پڑھائی میں اپنی بہتری کر سکیں؟ بالکل ہے. نمبر 1، یار اپنی سوچ کو تھوڑا سا ٹرانسفارم کرنا ہے. آپ نے سوچ کو ٹرانسفارم کرنے سے مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے، تو آپ واقعی وہ کام نہیں کر سکتے. میں آپ کو مثال دوں گا، یار بندے کا نام میں بھول گیا ہوں، لیکن 1950 کی بات ہے. 1950 سے پہلے نا 1951-52 سے پہلے ایک بلیف تھا اولمپکس کی دنیا میں، ایتھلیٹس کی دنیا میں، کہ ایک انسان 1 منٹ میں، یا غالباً کوئی اس طرح کی ڈیوریشن تھی، 4 منٹ میں 1 میل نہیں دوڑا جا سکتا. اور اگر کوئی انسان 4 منٹ میں 1 میل دوڑنے کی کوشش کرے گا تو اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں، وہ مسل جو ہیں وہ پھٹ جائیں گے. تو سائنٹیفکلی امپاسبل ہے کسی بھی ایک انسان کے لیے 4 منٹ کے اندر 1 میل پورا کرنا، یا 1 منٹ کے اندر 4 میل پورا کرنا. مجھے وہ ایگزیکٹ فگر یاد نہیں آ رہا، بات سمجھنے کی کوشش کریں. سلسلہ یہ ہے کہ 1950 تک تو یہ بلیف چل رہا تھا. پھر اچانک ایک بندہ آیا، بیرینج نام تھا یا پتہ نہیں کیا تھا، میں اس کا بھی نام ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا. اس بندے نے نا اچانک یہ ریکارڈ بریک کر دیا، اور کوئی 59 سیکنڈز میں یہ کام کر دیا اس نے، جو 4 میل کا ٹارگیٹ تھا یا جو بھی تھا، یا 3 منٹ 59 سیکنڈز میں جناب ورلڈ ریکارڈ بن گیا. اور ایک بات تو ثابت ہو گئی، جو ایک بلیف تھا ہمارے ہاں کہ یار ایک انسان اتنی لمٹ میں اتنا تیز نہیں بھاگ سکتا، ورنہ جسم کے اعضاء مسلز پھٹ جائیں گے. وہ نہیں ہوا اس کے ساتھ. لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس بندے نے تو ریکارڈ بنایا، 2 مہینے کے بعد وہ ریکارڈ دوبارہ ٹوٹ گیا، اور پھر 1-1.5 مہینے کے بعد جو اس بندے کا ریکارڈ تھا وہ ٹوٹ گیا، اور پھر ریکارڈ پہ ریکارڈ ٹوٹتے گئے. 1951-52 سے پہلے کسی نے بھی وہ ریکارڈ، وہ جو ایک بلیف تھا اس کو نہیں توڑا تھا. لیکن ایک بندہ آیا، اس نے یہ بلیف توڑ دیا، تو سارے بندے جو تھے وہ وقت بے وقت سب جو ہے وہ ریکارڈ پہ ریکارڈ توڑنے لگ گئے. کیا ہوا؟ ایک ذہنی زنجیر بنی ہوئی تھی کہ یار یہ چیز تو پاسبل ہی نہیں ہے. تو جب پاسبل ہی نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں کرتا تھا. 1950 تک کسی نے نہیں کیا. جب سے کوئی 200-300 سالوں سے اسپورٹس کی ایک طریقہ کار چل رہا ہوگا، کوئی اولمپکس کا کوئی ریکارڈنگ ہو رہی ہوگی اسپیڈ وغیرہ کی، تو کبھی نہیں ہوا. اور پھر 1950s کے بعد مہینوں کے اندر ریکارڈ ٹوٹنے لگے. بات یہ ہے کہ اس بندے نے جو پہلا اصل میں ریکارڈ توڑا تھا، اس نے ریکارڈ نہیں توڑا تھا، اس نے ایک ذہنی زنجیر توڑ دی تھی. آپ کو بھی اپنی ذہنی زنجیر توڑنی ہے. جب آپ کو لگتا ہے نا کہ میں تو 2 دن میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو 4 دن میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو 6 دن میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھ سے تو انگلش نہیں ہوتی، مجھ سے تو میتھس نہیں ہوتا، واقعی نہیں ہوگا. سو یو ہیو ٹو جسٹ ٹاک ٹو یور سیلف. اپنے ساتھ بیٹھو، اپنے ساتھ بات کرو کہ یار از اٹ ریئلی سم تھنگ جو میں واقعی نہیں کر سکتا. یہ بات یہ کہ میں نے اس کو کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آئی ہیو اے فرینڈ میتھس سے بھاگتا ہے، بلکہ آئی ہیو 2 فرینڈس لائک دس. تو خیر ایک تو پھر بھی تھوڑی سی بہتر ڈائریکشن میں، دوسرا بھی الحمد للہ ہی از آل سیٹل ناؤ. تو جب میں کالج میں تھا تو اس کو میتھس نہیں آتا تھا. پھر کوئی 8-10 سال کے بعد ہم ملتے رہتے تھے. پھر ایک دن گپ شپ ہوئی تھی دوبارہ، تو اس نے کہا میتھس بہت برا ہے، فلانا ہے فلانا ہے. میں نے کہا یار دیکھو 2012 میں بھی تمہیں میتھس نہیں آتا ہے، 2018 میں بھی تمہیں میتھس نہیں آتا ہے، 6 سال کی عرصے میں
اگر تم نے میتھس نہیں سیکھا تو اس کا مطلب مسئلہ میتھس میں نہیں ہے، مسئلہ تم میں ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ کتنے آپ میں سے ایسے لوگ ہیں جن کی کمزوری ہے مثال کے طور پر انگلش میں ہے یا میتھس میں ہے، اور ان کو لگتا ہے میتھس مجھ سے نہیں ہوتا. یہ بتائیں وقت کتنا دیا ہے آپ نے میتھ کو، کتنے گھنٹے ڈیلی بیٹھے ہو، اور کتنے مہینے تک مسلسل ڈیلی بیٹھنے کے بعد آپ نے یہ بلیف اپنے اندر بٹھا لیا کہ میتھ مجھ سے نہیں ہوتا یا مجھے میتھ نہیں آتا. یار میتھ آنے یا نہ آنے والی تو چیز ہی نہیں ہے، یا انگلش آنے نہ آنے والی چیز ہی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو جلدی آ جائے گی، کچھ کو دیر سے آئے گی. تو آپ کو جلدی نہیں آئے گی نا، آپ کو دیر سے آئے گی. کسی کو 1 گھنٹے میں سمجھ آ جاتی ہے، آپ 4 گھنٹے لگائیں گے. کیا آپ نے 4 گھنٹے دیے؟ دیٹس اے کوسچن. تو بھائی مسئلہ سبجیکٹ میں نہیں ہے، مسئلہ آپ میں ہے، آپ کے ایٹیٹیوڈ میں. تو اپنے اس ایٹیٹیوڈ کو ٹھیک کریں، اپنے آپ کو سیدھا کریں کہ میتھس از ناٹ گوئنگ ٹو بی اے پرابلم. میتھس میں مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ جو ہے وہ مجھ میں ہے، میری ذات میں ہے. میں نے وقت ہی نہیں دیا. اس چیز کو سمجھیں. دوسرا یار، ایک چنگاری ہوتی ہے ہر انسان کے اندر، وہ چنگاری جو ہے اس چنگاری کو نہ ایسوسیٹ کر دو اپنے کسی بھی ایگزام کے ساتھ. میری چنگاری جو تھی نا وہ بے روزگاری کا ڈر تھا. بہت خوف کھاتا تھا میں اس چیز سے. تو میں کالج میں یہاں وہاں ہر چیز کو اس لیے پڑھتا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں کسی انٹرویو میں پوچھنے مجھے آتا نہ ہو. پیپر پاس کرنے کے لیے نہیں پڑھا میں، ٹاپ کرنے کے لیے نہیں پڑھا، کچھ بھی ایسا نہیں تھا ذہن میں. مقصد صرف یہ تھا کہ جب مجھ سے کچھ پوچھیں تو مجھے پتا ہو، شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. اس کے پیچھے کچھ ماضی کے تجربات بھی تھے بہت برے. تو سر دا تھنگ از کہ وہ ایک چنگاری جو تھی نا وہ اس نے ایک میرا ویژن بڑھا دیا. آپ کے پاس کیا کم چنگاری ہیں؟ ساس مطلب رشتہ نہیں دے رہی ہے، کیوں بھائی؟ لڑکا بے روزگار ہے، سرکاری نوکری نہیں ہے، گھر والے گھاس نہیں ڈال رہے ہیں، لڑکا پڑا رہتا ہے، عزت ہی نہیں دی جا رہی، دوسری دفعہ کھانا مانگو تو وہ بھی نہیں ملتا. چلے چھوڑے یار، کزنوں کی شادیوں میں آپ نے جانا بند کر دیا کیونکہ ایک کزن سیاست کر کے بیٹھ گیا، دوسرا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، اور آپ جب بھی بیٹھتے ہیں ہاں بیٹا کیا کر رہے ہو والا سوال بار بار ہوتا ہے آپ سے. یار یہ چنگاریاں جو ہے نا، بجائے ایسے کہ آپ ان سے ڈی موٹیویٹ ہو، ان کو اپنے لیے یوز کرو ایز اے فائر، اور پھر اس آگ کو دنیا کو لگا دو، اپنے آپ کو فیول دینے کے لیے لگاؤ اور آگے بڑھو. بجائے ایسے کہ مطلب 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک کو تانا ملے گا مایوس ہو گئے، میرا دل ٹوٹ گیا، مجھے اس نے ایسا کہہ دیا. دوسرا کہے گا ایسی کی تیسی اب یہ تانا غلط کر کے دکھاتا ہوں. سو جسٹ گیٹ دیٹ فائر. ٹھیک ہے، دس از آلسو ویری امپورٹنٹ. تو مائنڈ سیٹ بناؤ اپنا، ونرز والا ایٹیٹیوڈ بناؤ، بے فکر ہو کے جاؤ. خوف کے ساتھ جاؤ گے نا، میں لکھ کے دے رہا ہوں ناکام ہو جاؤ. خوف سے آزاد ہو کے جاؤ. بس یہ سوچو کہ یار میں نے اتنا عرصہ تھوڑی یا زیادہ محنت کی ہے، آج میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میری محنت کتنا رنگ لائی ہے. اپنا بیسٹ دو، اپنا بہترین دو، پھر اللہ پہ چھوڑ دو. اللہ نے کرنا ہوگا. اگر تمہارے حق میں بہتر ہوگا تو اللہ کرے گا، اور اگر تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا تو بھلے ہی تم مانگتے رہو تمہیں نہیں ملے گا. اس کی مثال ہے کہ تمہارا اپنا بچہ، کوئی چھوٹا بھائی بیمار پڑا ہوا ہے، آئس کریم مانگ رہا ہے اور اس کو نمونیا ہوا ہے، تم دو گے آئس کریم اس کو؟ تمہیں پتہ اس کے حق میں بہتر نہیں تو تم نہیں دو گے. ایک کھلونا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی پڑھائی سے دور ہو رہا ہے، بچہ اخلاقیات کے معاملے میں بگڑ رہا ہے، تو تم وہ کھلونا لے لو گے اس سے، جتنا وہ بچہ روتا رہے، گڑگڑاتا رہے. تو اللہ تعالیٰ بھی جناب اس کچھ ایسے ہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ چیز نہیں دیتا جو پھر ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی. I can again share many examples from my own life. جب ایک like once it happened with me. یار میرا ایک گول تھا، میں نے ایک یہ جاب کرنی تھی. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے میں نے اپلائی کیا ہوا، اس پروسیس میں 3 سال لگنے. اس دوران مجھے ایک جاب ملی جس میں نہیں جانا چاہتا تھا. یا اللہ سود ہے، یہ ہے، وہ ہے، مگر مجبوری ہے. جہاں پہ کام کر رہا تھا وہاں سے تنگ آ گیا تھا، اس کو جوائن کر لیا. جوائن کرتے ہی جناب اس نوکری پہ جوائننگ سے پہلے ٹرمینیشن ہوگی. نوکری سے پہلے ٹرمینیشن، ادھر سے ریزائن کر دیا. ادھر سے ریزائن کیا، خیر ریزائن واپس لے لیا منتیں سماجتیں کر کے. 3 مہینے وہاں گزارے تھے، کسٹمز میں لگ گیا. کسٹمز میں نے سال گزارا. کسٹمز کے فوراً بعد میں اس جاب پہ آ گیا جہاں پہ میں آنا چاہتا تھا، یونیورسٹی آف بلوچستان لیکچرشپ. اب سیدھی بات ہے، اگر یہاں پہ جو میں نے پہلی جاب آپ کو بتائی ہے یہ اسٹیٹ بینک کی تھی، یہاں پہ میں لگ جاتا تو 2 سال کا کانٹریکٹ تھا.
2 साल का बॉन्ड था, मैं नहीं छोड़ सकता था, छोड़ता तो मेरे ऊपर लाखों रुपए आ जाते। अब अगर मैंने ये जॉब कर ली होती तो 2 साल तक ये चलनी थी, इस दौरान ये मिस हो जाती। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ से नौकरी से पहले टर्मिनेट करवाया। मैं परेशान, तो जिस नौकरी में परेशान था वहाँ 3 महीने मेरे बड़े आराम से गुजारे, बल्कि मैं उस दौरान अपने रीजन का, बलूचिस्तान और सिंध का टॉप परफॉर्मर बना। बड़ी आराम, मतलब अगले 3-4 महीने बड़े सुकून से गुजरे। उसके फ़ौरन बाद एक बड़ी ज़बरदस्त जॉब कस्टम में भिजवा दी। कस्टम वाज अ ट्रांजिशन कि फ़िलहाल कस्टम में वक्त गुजार और कस्टम के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान। बात ये है कि आपके लिए भी कुछ अल्लाह ने ये लिखा होगा, तो आप इसके पीछे फिर, अगर ये हो जाता है ये सीढ़ी बनेगी, बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं होता तो कोई और सीढ़ी आपके लिए लिखी होगी, बट वो अल्लाह की जो एक तरतीब है ना, उस पर यकीन रखना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान में रखें। सो आई टोल्ड यू अबाउट द पॉजिटिव माइंडसेट। मैंने आपसे वो जो स्पार्क है, वो जो भी तकलीफ़ है, जो भी वजह है, उसको अपनी इसके साथ जोड़ने की बात की है, और अल्लाह की स्कीम पर यकीन रखने की बात की है। अपनी मेहनत सबसे पहले, मैं फिर कह रहा हूँ, इसके बाद फिर अल्लाह पे भरोसा करें। सवारी पहले बांधे, इसके बाद तवक्कल करें। माइंडसेट के अलावा यार कुछ मेमोरीज़ के तरीके जो हैं, आपने उन पे भी काम करना है, मेथड्स भी हैं। अब अकाउंटिंग को करने का तरीका है प्रैक्टिस। देखिए, इस प्रैक्टिस को करने का तरीका ये है कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, उसमें फंस गए, छोड़ो मत, उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लो, उस पर निशान लगा लो, अगली ट्रांजेक्शन पे चले जाओ। करके तो देखो ना, रुकना नहीं है। आप आगे 2, 3, 4 सवाल करेंगे, अचानक क्लिक हो जाएगा, अच्छा पहले क्वेश्चन की ट्रांजेक्शन ऐसे होनी थी, वो कर लें। दूसरा, यार किताबें जो आपको रेकमेंड की हैं उनको ज़रूर देखें, किताबों से पढ़ो यार, एमसीक्यू से मत पढ़ो। अब मेरे पास माज़रत के साथ मैं एमसीक्यूज़ की किताबों में बहुत लंबी बहस कर चुका हूँ कि एमसीक्यूज़ की किताबों से क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन वही सवाल आते हैं, कोई एक किताब बता दें, बस कोई बेस्ट बुक बता दे, तो मैं कोई एक आध एमसीक्यूज़ की किताब बता देता हूँ, जाओ यार इसे पढ़ लो, क्योंकि मुझे पता है तुम जो आखिरी एक हफ्ते में आके किताब पूछ रहे हो, उसने क्या किताब पढ़नी है, अंदाज़ा है मुझे, तो ठीक है, जाए यार कोई भी ले ले। बट एमसीक्यू से अकाउंटिंग की तैयारी नहीं होती है। तीसरा, वो स्टूडेंट्स स्पेशली उनके लिए जो मुझसे पढ़ रहे हैं, मैंने किसी भी मौके पर ये नहीं कहा कि जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई वो 100% सिलेबस कवर करवा देंगी। मैंने आपको 2-2.5 महीने पढ़ाया, 3 महीने पढ़ाया होगा, अगर कोर्स बहुत ड्रैग हो गया है तो क्या 3 महीने में पूरी अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाती है? लोग तो अकाउंटिंग में 4-4, 6-6, 8-8 साल पढ़ते हैं और फिर भी शायद नहीं होती। तो बात ये है कि ये तमाम चीज़ें वो हैं जो मेरी नज़र में इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस टेस्ट के लिए नहीं, किसी भी टेस्ट के लिए। और यही वजह, आपने बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे देखे होंगे जो इस सिलेबस में नहीं थे लेकिन मैंने आपको करवाए। एग्जाम्पल बैंक रिकन्सिलिएशन का है, यहाँ सिलेबस में नहीं है, पेपर के लिए नहीं है, बट आगे 100 पेपर आप दोगे उसमें आएगा, तो मैंने करवा दिया आपको। तो जनाब, आपने सबसे पहले तो वो चीज़ें करनी है जो मैंने करवाई है। इसमें तो कोई वो नहीं है। 4 क्लासेस हैं जिनके अंदर आपको ऐड होना चाहिए। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग वाली क्लास, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग। तो ये 4 सब्जेक्ट्स जो हैं, इनकी क्लासेस में आपको ऐड होना चाहिए और इसके लेक्चर्स आपको लेने। इसके अलावा यार, ये दिस इज़ नॉट द लिमिट, स्काई इज़ द लिमिट। तो आप कहते हैं सर किताबों में तो और भी टॉपिक्स हैं, पढ़ें यार, खुद पढ़ें ना। अब हर चीज़ तो मैं नहीं करवाऊँगा आपको, तो पढ़ना स्टार्ट कर दें। इत्तेफाक ये है कि मैं इस वक्त आई एम आउट ऑफ पाकिस्तान एट अ टाइम जब आपके पेपर्स हो रहे हैं, तो ज़्यादा मैं आप सब कांटेक्ट में नहीं रह सकता, जो व्हाट्सएप के थ्रू मैं हूँ सो हूँ। बट अपनी मेहनत करो, और जो क्वेश्चंस आप मुझे भेज रहे हैं ना 1 बाय 1 के, सर ये बता दी यार, बेसिक क्वेश्चन है, गूगल करो मिल जाएंगे। नहीं देख रहे आप? और कुछ एमसीक्यूज आप ऐसे ही मुझे भेजते हैं जिनका आंसर मुझे भी नहीं पता होता। मैं रख लेता हूँ, अच्छा जी वक्त मिलेगा तो देख लूँगा, लेकिन अभी मैं मुझ से बाहर घूमूँ कि मैं आपके सवाल के जवाब दूँ, है ना। सो कुछ चीज़ें खुद करनी है। अच्छा, आप लोगों ने एक और चीज़ नोट की होगी, मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ यार जीआईडी की हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स की लिस्ट निकालो, डाउनलोड कर लो, ढूंढ लो, कुछ कर लो। मैं खुद क्यों नहीं दे रहा आपको? क्योंकि मैं आपको तैयार खो नहीं बनाना चाह रहा। मैं नहीं चाह रहा कि आप जनाब बैठे रहें आराम से, कोई काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, बस जी तैयार चीज़ मिल जाए वो कर ली। यार इंटरनेट पे चीज़ ढूंढना भी एक हुनर है, दो चीज़ों को चलाना भी हुनर है। एक ही टॉपिक को 2 अलग अलग किताबों में अलग तरीके से पढ़ना, फिर उनके डिफरेंसेस के बावजूद जो उनमें कॉमन चीज़ें उनको एक्सेप्ट करना और डिफरेंसेस को इग्नोर कर देना भी एक हुनर है।
تو جناب بہت ساری معلومات میں کنفیوز نہ ہونا بھی ہنر ہے. دس از آ اسکل جو میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں. دیٹس وائی میں آپ کو بالکل بھی ریڈی میڈ کتابیں نہیں دیتا, جی آر ای ووکیبلری ہائی فریکوینسی لسٹ نہیں دے رہا, کوئی اور چیز نہیں دے رہا. خود کرو یار, خود ڈھونڈو, خود نکالو, خود پڑھو, خود. اور یہ ایپس بھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے شروع میں مجھے نہیں بتانی چاہیے تھی, آپ کو چاہیے تھا آپ گوگل کر دیے. تو میں نے اپنے لیے جب میں پڑھ رہا تھا تو میں نے جب میں جی آر ای کی تیاری کر رہا تھا تب میں نے ڈاؤن لوڈ کی اور سارا سلسلہ کیا, خود ڈھونڈی. آپ ڈھونڈیں, آپ کو مجھ سے 100 اچھی چیزیں مل جائیں گی. تو آپ میری نالج پہ کیوں ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کو مجھ سے اچھا اسٹف مل جائے, ہو سکتا ہے اس وقت کوئی ایپ نہ ہو جو اب آ گئی ہو اور آپ ڈھونڈیں تو آپ کو مل جائے. سو بھائی اپنا یہ طریقہ جو ہے ایک کانسیپچوئل اسٹڈی کا اس کو رکھیں, یہ آپ کے میتھڈز میں پہلی چیز ہونی چاہیے. دوسرا ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو بھی نئی چیز سیکھو اپنی کاپی کی نا ڈائری بناؤ. کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کے لیے ٹوٹلی نیو ہوں گی, بریکنگ نیوز ہوگی. جیسے میں آپ کو کہتا ہوں یار, ابھی ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو. ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ ریپیئر. آؤٹ اسٹینڈنگ ریپیئرس کیا ہوتی ہیں؟ ایک فکس ایسٹ ہے, آپ کے پاس گاڑی ہے, گاڑی میں ہر مہینے آپ 2000 4000 5000 کا خرچہ کرواتے ہیں, نارمل ہے, روٹین ہے. لیکن ایک دن آپ کو جوش چڑھتا ہے, غیرت چڑھتی ہے اور آپ کہتے ہیں میں نے اس گاڑی میں 5 لاکھ خرچ کرنا ہے. کر دیا, یہ بھی تو ریپیئر اینڈ مینٹیننس ہے. لیکن وہ ریپیئر اینڈ مینٹیننس جو 5000 کی تھی, اس ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے ایکسپینڈیچر سے بہت مختلف ہے. اب نہ صرف اماؤنٹ پہ فرق ہے بلکہ اس کی ٹریٹمنٹ میں بھی فرق ہے. وہ جو نارمل ریپیئر تھی وہ ایکسپینس تھا, یہ جو ریپیئر ہے یہ ایکسپینڈیچر ہے. وہ جو تھا وہ انکم اسٹیٹمنٹ میں جا کے انکم کو کم کرتا تھا, یہ کیپٹلائز ہوگا, یہ بیلنس شیٹ میں جائے گا. یہ بڑا خرچہ 5 لاکھ ایک ساتھ بیلنس شیٹ میں جائے گا اور پھر اس کو آپ ہر سال رائٹ آف کرو گے. لیکن اس کو رائٹ آف بھی کیسے کرو گے؟ اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے, مطلب ڈفرینٹ طریقے ہیں, لیکن ایک طریقہ جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کو ڈیبٹ کر دو اور کیش کو کریڈٹ کر دو. تو ایک ایسٹ 1 لاکھ کا تھا, 30,000 ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن تھی, بک ویلیو 70,000 تھی. اب کیا ہوا, آپ نے 20,000 روپے کی ریپیئر کر دی اور اس سے اس ایسٹ کی لائف بڑھ گئی, وہ پھر سے نیا ہو گیا, اب وہ 5 سال کی جگہ 10 سال چلے گا. تو یہ جو آؤٹسٹینڈنگ ریپیئر ہے اس میں آپ نے کیا کیا, ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن کو ڈیبٹ کر دیا. تو ایکیومولیٹڈ ڈیپریسیشن جو 30,000 تھی وہ 10,000 رہ گئی اور بک ویلیو 90,000 آنے لگ گئی. بات سمجھ نہیں آ رہی, چھوڑ دیں, جانے دیں. لیکن اگر آپ کو آج ایک نئی بات پتہ چلی کہ ایسی بھی ریپیئرز ہوتی ہیں جن کو کیپٹلائز کر کے بیلنس شیٹ جس کے ذریعے ایسٹ کی بک ویلیو کو بڑھایا جاتا ہے, تو آپ کے لیے نئی بات ہے. یار ہر نئی بات کو کاپی میں آپ کے 10 پیجز الگ سے ہونی چاہیے, جس کو آپ بریکنگ نیوز کا ٹائٹل دیں, نیو پوائنٹس کا ٹائٹل دیں, اسٹرائکنگ پوائنٹس کا ٹائٹل دیں, کچھ بھی کریں یا دل کو چھو لینے والی بات کہیں, لیکن ان باتوں کو الگ سے لکھ لیں. آپ کو آج یہ بات یاد ہے, یہ آپ کو 2 مہینے بعد, 1 مہینے بعد, 10 دن بعد پیپر دیتے ہوئے یاد نہیں رہے گی. تو میں جب بھی پڑھتا تھا, جب بھی میں نے بڑے بڑے ٹیسٹ کی تیاری کی ہے, تو میں نے یہ طریقہ اپنانا شروع کر دیا کہ میں نے ایک مسٹیک ڈائری اسپیشلی میتھس وغیرہ کے کویشچنس کے لیے بنانا شروع کر دی, اور ایک رولز ڈائری کہ یار یہ نیا رول تھا, یہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. اچھا اس چیز کا ایک اس طرح کا فارمولا ہوتا ہے, یہ تو پتہ ہی نہیں تھا. تو کیا ہوتا ہے, اب آپ کے پاس ریویژن کے لیے صرف 10 دن ہے. اتنا بڑا موٹا رجسٹر آپ ریوائز نہیں کر سکتے. تو آپ کیا کرتے ہو, جو 10 پیج آپ بناتے ہو نا, اس میں ساری ریویژن کی ہائی لائٹس ہوتی ہیں, بریکنگ نیوز ہوتی ہیں. تو آپ وہ 10 پورا رجسٹر جو ہے اس کو ریوائز کرنے بجائے یہ چند پیجز ریوائز کر لیں گے نا, زندگی آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے, سو دس از اٹ. باقی کچھ ٹیکنیکل کویشچنس, کچھ کانسیپچوئل کویشچنس مجھے ریسیو ہوئے. آئی وش کہ مجھے موقع ملے میں آپ سب کو رسپونڈ کر سکوں, لیکن آئی وڈ ریکویسٹ یو آل کہ یار ان کویشچنس کو خود گوگل کر کے دیکھ لیں, جو نہیں ہیں ان کو جانے دیں, جو پھر بھی نہیں جانے دے سکتے پھر وہ مجھے بتا دیں, میں پھر ان کے آپ کو جتنا ہو سکے گا میں رسپونڈ کر دوں گا. تھینک یو سو مچ, اپنا خیال رکھیے گا.